बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सिलसिले में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस होंगे। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया। यह फील्ड मार्शल का ओहदा है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले किन लोगों को मिला है, पाकिस्तान से बाहर भी इस तरह की रवायत मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। उनका ओहदा ताहयात है या नहीं है, ये सारे सवालात जो मुझ तक पहुँचे हैं आप लोगों के, इस पर बात करेंगे। और दूसरी खबर, फैसल वाडा साहब आजकल बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने पॉलीग्राफ टेस्ट जो है उससे इनकार कर दिया है। एक जुडिशियल ऑर्डर था लोअर कोर्ट का, उससे इनकार किया। क्यों किया, आखिर में इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। 1958 में जनरल अयूब साहब ने, जो कहा जाता है हिस्टोरियन लिखते हैं कि वो खुद उन्होंने अपने आप को दिया था फील्ड मार्शल का खिताब। अब ये जो फील्ड मार्शल है, ये एक जंग जीतने के बाद हुकूमत ने उनको ये अवार्ड किया है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दूसरे फील्ड मार्शल। अच्छा, ये फील्ड मार्शल का ओहदा ये आर्मी चीफ से ऊपर होता है, जनरल के बाद ये आता है, 5 स्टार होता है। इसकी 2-3 इसमें जो पॉइंट्स हैं जो बड़े जो काबिल गौर हैं। जो फील्ड मार्शल है वो वर्दी नहीं उतारता, वो रिटायरमेंट के बाद भी वो वर्दी में किसी भी फंक्शन में वो आ सकता है, ये उसका प्रोगेटिव है। उसके नाम के आगे रिटायर्ड नहीं लिखा जाता, तो वो ताहयात फील्ड मार्शल रहता है। उसकी ये अचीवमेंट है, उसका एक असर रसूख रहता है। तो उसकी मरात में हुकूमत जो सी है वो मज़ीद इजाफा कर सकती है फील्ड मार्शल की। और वो फौज का सरबराह तो है, आर्मी चीफ ऑब्वियसली वो जनरल आसिम मुनीर तो बनेंगे, लेकिन जनरल से ऊपर ये फील्ड मार्शल का होता है। तो अब उनके नाम के आगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लिखा जाएगा, या फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। ये ओहदा दिया क्यों गया, अब इसका मातम इंडिया में भी बड़ा कौन सा मनाया जा रहा है। इंडिया में आसिम मुनीर साहब की बड़ी दुआएं हैं, उसका क्रेडिट इमरान खान साहब को भी जाता है, जिस तरह इन्होंने नेम एंड शेम किया। जनरल आसिम मुनीर ये वो जनरल है, थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड दूं, ये इमरान खान साहब के दौर में DGISI होते थे, और इनके पास एक फाइल आ गई थी जिसने बुशरा बीबी और फराह गोगी की सारी दास्तान बयान कर दी थी करप्शन की। और ये क्योंकि बड़े पैट्रियोटिक थे, ऑनेस्ट भी थे, तो वो उम्मत मुसलमान का लीडर समझते थे। और ये एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि इमरान खान प्रोजेक्ट को लाने में जनरल आसिम मुनीर साहब का भी बड़ा किरदार था। ये उन जर्नैलों में शामिल थे जो इमरान खान को उम्मत मुसलमान का लीडर बना रहे थे और शो कर रहे थे कि ये सादक और अमीन। अब उसी चीज़ को देखते हुए एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जनरल ISI का हो, इमरान खान के मातहत, तो उसने अपने बॉस को जाके ये चीज़ें रखी कि ये आपको डैमेज कर सकती हैं पॉलिटिकली, कल को अगर ये बाहर आई। तो इमरान खान साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ा, इमरान खान साहब ने उनको डी-सीट कर दिया। और फिर उनको इतवार के दिन, एक छुट्टी के दिन उनको उतारा गया, उनको डी-सीट किया गया डिसरिस्पेक्टफुली, और उनको कोर कमांडर गुजरांवाला लगा दिया गया। फिर उसके बाद मामला चलते रहे। जब इमरान खान साहब का टेन्योर ख़त्म हुआ तो जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम आ गया कि उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एग्री थी कि बाजवा साहब को 8 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए और इलेक्शंस के बाद हमें नए आर्मी चीफ का तकर्री करना चाहिए। लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बदौलत, नवाज शरीफ साहब ने इनकारी थे बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए मज़ीद, और 5 साल के लिए जनाब आसिम मुनीर, जो कि 2-3 दिन पहले उनको ये ओहदा दिया गया, उन रिटायर्ड हो रहे थे, वो रिटायरमेंट की एज के करीब थे, उनको ये आर्मी चीफ का ओहदा दे दिया गया। और वो 27 नवंबर गालबन 2027 तक वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। होपफुली उनको एक्सटेंशन भी मिल जाएगी। अब मज़ीद उनके साथ क्या होता है ये तो अब 2027 के बाद पता चलेगा। फिलहाल इनका बड़ा अच्छा, वो जो एक पेज कहा जाता है, हुकूमत और आर्मी दोनों एक पेज पे हैं। अब इंडिया में जो मातम मचाया जा रहा है, अगर तो ये गलत दिया गया है
جو فیلڈ مارشل کا عہدہ غلط جو ترقی دی گئی ہے، تو آپ کے بھی انڈیا میں 3 لوگوں کو پہلے دیا، آپ اپنے ایئر چیف اس کو آرمی چیف کو دیں فیلڈ مارشل کا، اگر آپ نے جنگ جیتی ہے، کیونکہ آپ نے جنگ نہیں جیتی ہے۔ آپ کا میڈیا اس وقت پوچھ رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہا ہے کہ وہ جہاز کدھر ہیں، جہاز پورے کریں، آپ کے لوگ، آپ کے آرمی کے لوگ مرے، آپ کی ایئر بیسز تباہ ہوئی ہیں، S-400 تباہ ہوئی ہے آپ کی ایئر بیس، تو آپ سے سوال پوچھے جا رہے ہیں، تو آپ یہ فیلڈ مارشل کا جو ترقی ہے وہ نہیں دے سکتے۔ ہم نے یہ جنگ جیتی ہے، ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا، ہم نے یوم تشکر منایا، ہم نے پوری دنیا کے جتنے بھی ہمارے کونسلیٹس ہیں وہاں پہ ہم نے تقریبات کی ہیں، ہم نے عاصم منیر صاحب کو عہدہ ان کی ترقی دی ہے، یہ اسی بدولت دی ہے کہ انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہوا ہے۔ اس وقت جس طرح یوتھیوں کے دماغوں میں عاصم منیر ہے، اسی طرح انڈیا کے دماغوں میں بھی، انڈین میڈیا میں، انڈین پولیٹیشنز میں عاصم منیر کا خوف جو ہے وہ طاری ہے۔ اور عاصم منیر ایک آنیسٹ آدمی ہے، عاصم منیر ایک نڈر لیڈر ہے، عاصم منیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے خدا دار صلاحیتیں رکھی ہیں، اس نے ایک اسلامی طریقے سے یہ وار لڑی ہے اور جیتی ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ اب عاصم منیر تا حیات فیلڈ مارشل رہیں گے، ان کی مدت ملازمت وہی رہے گی، حکومت ان کو ایکسٹینشن دیتی ہے یا نہیں دیتی یہ بعد کی بات ہے، لیکن اب وہ باوردی اپنی، جب تک وہ زندہ ہے وہ باوردی رہ سکتے ہیں، وہ وردی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماضی میں جتنے ریٹائرڈ جنرلز ہوئے ہیں ان کو وردی اتارنی پڑی ہے، وردی کے بغیر وہ آتے ہیں، یہ واحد فیلڈ مارشل ہوں گے پاکستان کے ہسٹری کے، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وردی کے ساتھ تقریبات میں شامل ہو سکتے ہیں، تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی آرمی کے لیے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ آرمی کو کے کنڈکٹ میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کریں گے، لیکن آرمی چیف فی الحال جو کوسچنز آ رہے ہیں کہ آرمی چیف چاہے نیا آئے گا نہیں آئے گا، یہ ان کو ترقی دی گئی ہے، لیکن یہ آرمی چیف کے عہدے پہ ہی رہیں گے، فیلڈ مارشل ان کا ایک اعزازی عہدہ ہوگا، یہ آرمی کے معاملات کو اسی طرح دیکھیں گے، لیکن ان کو ایک اپریسیشن کے طور پر یہ عہدہ دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں فیصل واڈا صاحب کی۔ فیصل واڈا صاحب کیوں بھونک رہے ہیں؟ فیصل واڈا صاحب نواز شریف پہ، مریم نواز پہ بڑے بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ غیر سرکاری بندہ ہے ایک، جس کو پاکستان کی گورنمنٹ نے، میں پیپلز پارٹی کا نام لے لیتا ہوں، پیپلز پارٹی نے اس کو سینیٹر بنایا آزاد۔ اب یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جو اینٹی پی ایم ایل این ہے، جو اس وقت بڑے سمجھ لیں کہ وہ بہت ایگرلی ویٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں گورنمنٹ میں شامل کیا جائے، ہم وہ گورنمنٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کو سپیس نہیں دی جا رہی، ان کو انکار کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو گورنرشپ آپ نے لی ہوئی ہے اور باقی مین عہدے لیے ہوئے ہیں اور صدر آپ کا ہے، تو دیٹس مور دین انف، آپ کی پارٹیشن اتنی ہے۔ جناب بلاول بھٹو صاحب بڑے ایگرلی چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، وہ کیبنٹ کا حصہ بنے، کیونکہ اب معاملات بڑے اچھے ہیں، ملک ترقی کر رہا ہے، تمام چیزیں پازیٹیو جا رہی ہیں، سٹاک مارکیٹ، انفلیشن، مہنگائی کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تو یہ بڑا آئیڈیل ماحول ہے کہ اس ٹیم کا حصہ بنا جائے تاکہ الیکشن میں اس کو کیش آؤٹ کیا جائے۔ تو فیصل واڈا صاحب ان کی پراکسی بنے ہوئے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ جو بار بار ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ فیصل واڈا اگر بھونک رہا ہے تو اس کو فوج کہہ رہی ہے، میرا نہیں خیال، میں نے اس چیز کی باقاعدہ تحقیقات کی، پھر فوج کسی بھی طرح سے پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتی، بلکہ وہ جب عمران خان صاحب کی بات ہوتی ہے تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کے تھرو ہم سے بات کریں، حکومت اور فوج اس وقت سیم پیج پہ ہے۔ مجھے وہ جو دور بھی یاد ہے جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، جب فوج اور نواز شریف صاحب کی تھوڑی سی ایک رفٹ چل رہی تھی، تو وہ جناب عمران خان صاحب کو وزیرستان لے گئے تھے اپنے اگلے مورچوں پر، لیکن آج کے دور پہ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب اگلے مورچوں پہ گئے ہیں، جو نیوی کے ایئر بیسز ہیں وہاں پہ گئے ہیں، تو فوج اور شہباز شریف صاحب کا بڑا آئیڈیل ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے۔
DGSPR تعریف کر رہا ہے جناب وزیر اعظم کی، وزیر اعظم صاحب آرمی چیف کی تعریف کریں، آرمی چیف صاحب وزیر اعظم کی تعریف کریں، تو سب گڈی گڈی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ صرف افواہیں ہیں۔ فیصل بارڈر صاحب پراکسی ہیں اور وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے وہ خواہش مند ہے کہ شاید ان کو کوئی وزارت دی جائے یا ان کو کوئی عہدہ دیا جائے۔ فوج نے ان کو سینیٹرشپ ضرور لے کے دی ہے لیکن وزارت لے کے نہیں دے سکے، شاید اس کا وہ غصہ نکالتے ہیں۔ بہرحال ان کا جو جتنا بھی غصہ ہے، جتنا ان کا تنقید ہے، وہ ایک ذاتی حیثیت میں لوں گا، وہ ایک ادارے کی طرف سے کوئی تنقید وہ بنتی نہیں ہے۔ آج کی آخری خبر، عمران خان صاحب نے پولی گراف ٹیسٹ جو ہے وہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں وکیلوں کی موجودگی میں کروں گا۔ یہ سب ڈیلے بہانے ہیں۔ ایک لوئر کورٹ کا آرڈر ہے کہ اگر آپ نے 9 مئی کے حملے میں آپ ملوث نہیں تھے، آپ کہتے ہیں میں تو جیل میں تھا، آپ کا یہ بیان ہے، تو آپ اس پولی گراف ٹیسٹ جو کہ 90% اس کی اوتھینٹسٹی ہے، یہ 3rd ڈگری ٹارچر سے بہتر ہے جو پاکستان نے ریپلیسمنٹ کی ہے، کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ٹارچر نہ ہو تو آپ مشین کے ذریعے اس سے باقاعدہ اپروول لے لیں۔ 90% کیسز ایکوریسی ہے اس کی، اس مشین کی۔ تو کیونکہ عمران خان صاحب شامل ہیں، مراد سعید کا جب ذکر آئے گا، عمران خان صاحب کی وائس ریکارڈنگز ہیں، پھر جس طرح یاسمین راشد صاحب نے لیڈ کیا اور جناب شہریار افریدی صاحب نے لیڈ کیا، اور اب مراد سعید آج بھی غائب ہے، میاں اسلم اقبال صاحب غائب ہیں، اور جناب میاں اظہر کے بیٹے حماد اظہر صاحب غائب ہیں۔ تو یہ ایک پورا پلان تھا ان کا، جنہوں نے اس پلان کو فالو کرتے ہوئے آرمی انسٹالیشنز پر حملے کیے، تو وہ اس لیے اس مشین سے دوڑے ہیں، اب اس ٹیسٹ سے دوڑے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت سے کیسز میں پولیس خود بھی کرتی ہے انویسٹیگیشن کے طور پہ اس کو یوز، اور اس کو بعد عدالت میں اس کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ دیکھیں ہم نے ملزم سے یہ پولی گراف ٹیسٹ کے ذریعے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصوروار ہے۔ لیکن یہاں پر کیس عدالت نے یہ ڈیسیژن دیا ہے، عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ پولی گراف ٹیسٹ کیا جائے اور پتہ کیا جائے عمران خان صاحب سچے ہیں جھوٹے۔ اب عمران خان صاحب بھاگ رہے ہیں، جب تک اب یہ ہائی کورٹ سے کوئی سسپینڈڈ آرڈر نہیں آتا، عمران خان صاحب کا یہ تلوار لٹکتی رہے گی، اور اس میں کسی قسم کی لیگل اوبلیگیشن نہیں ہے کہ آپ کا وکیل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک انویسٹیگیشن پروسیس ہے، اس میں وکیلوں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ سے انکوائری کی جاتی ہے، آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، مشین اس کو ڈیڈکٹ کرتی ہے، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اس کی باقاعدہ رپورٹ بنتی ہے اور وہ عدالت میں پیش ہو جائے گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب بھی یہ ٹیسٹ ہوا، عمران خان صاحب امت مسلمہ کے لیڈر اور عاشقان خان وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے کہ انہوں نے واقعی یہ 9 مئی کی سازش چاہی، اور پھر ان کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلا جائے گا۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے، اس لیے وہ انکاری ہیں اور وہ اس ٹیسٹ میں بیٹھ بھی نہیں رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹیسٹ انہوں نے جب بھی کیا عمران خان صاحب اس ٹیسٹ میں فیل ہوں گے، اس لیے وہ انکاری ہے اس ٹیسٹ کے لیے۔ لیکن بہرحال کب تک خیر منائیں گے، ایک نہ ایک دن تو اس مشین کے نیچے عمران خان صاحب ضرور آئیں گے۔